अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आप ऐसी शख्सियात से, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन करें, कुछ मुनफरिद करें। आज हमारे साथ हैं अर्शद कुरैशी साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, एडिटर हैं, सीईओ हैं डेली सम आज पाकिस्तान के। और आज हम जानेंगे उनके बारे में और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बेहतरीन। सर, हम आपके बारे में जानना चाहें, सर, जर्नलिज्म मोस्टली हमने देखा है कि जर्नलिज्म में वो वाले लोग होते हैं, या तो जब फैमिली को बैकग्राउंड बहुत लिटरेरी होता है, या कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो उन्हें उस तरफ ले आता है। तो आपके केस में क्या कहानी है? कि आपकी भी फैमिली में कोई था जर्नलिज्म में, या कोई ऐसा था कि जिसको लिटरेचर या अदब से कुछ लगाव हो, या आप ही थे, और कैसे आप इसकी तरफ आए? नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं था जर्नलिज्म में, बल्कि मुझे लिखने पढ़ने का और सुनने का बचपन से ही शौक था। और जो सीनियर लोग हैं जो रेडियो सुनने वाले हैं, उनके इल्म में है कि बीबीसी पर एक प्रोग्राम आता था, शाहीन कलब। रज़ा अली आब्दी साहब उसमें होते थे। रज़ा अली आब्दी साहब मेरी फेवरेट शख्सियत है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो बचपन में मैं या तो अपने जो निसाबी किताब थी उसके अलावा अगर कुछ पढ़ता था तो हकीम मोहम्मद सईद शहीद साहब का इदारे हमदर्द का एक रिसाला होता था, नौनिहाल, उस पे मैं लिखता था और उसको बड़े शौक से पढ़ता था। और बहुत अच्छा लगता था कि उसमें अगर मैं कुछ भेजता था तो हकीम मोहम्मद सईद साहब अपने पेन से उसको उसमें इस्लाह करके मुझे वो भेजा करते थे कि इस तरह। दूसरा, रज़ा अली आब्दी साहब। रज़ा अली आब्दी साहब को सुना मैंने, फिर उनकी किताबें कई थीं, वो मेरे ज़ेरे मुताला रहीं। तो इन्हीं लोगों को देखकर मेरे अंदर शौक पैदा हुआ था और लिखने लिखाने का शुरू से शौक था। तो अब वो जो है वो जैसे तैसे वो चल रहा है। लेकिन ख़ानदानी कोई पस मंज़र नहीं है कि मेरे कोई फैमिली में जर्नलिज्म में था। बेहतरीन, बेहतरीन। सर, अगर देखा भी जाए और देख वैसे भी, ये कोई आसान ऐसा शोबा नहीं है कि आसान शोबा नहीं है या आसान चीज नहीं है। मुश्किलात से भरा भरा है। इवन इसमें अगर आपने नाम भी कमाना है तो सालों लगते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सही उस पर ट्रैक पे चलते हैं तो बड़ी मुश्किलें आती हैं आपको सबसे। तो बड़ा पेशेंस वाला आई थिंक ये एक शोबा है, बड़ा पेशेंस मांगता है। तो आपके साथ भी ऐसे कुछ चैलेंजेस से आपको निपटना पड़ा? आपने इसके किसी ने ये नहीं कहा? अमूमन जब इसको लोग कहते हैं, जब लिखने की तरफ या आप इसकी तरफ आते हैं, तो लोग कहते हैं क्या चीजें वैसी ही रहनी है, तुमने कोई नया आगे कुछ उखाड़ नहीं लेना, तुमने कुछ नया नहीं कर देना, तो छोड़ो इसमें, क्यों अपने आप को जाया कर रहे हो, छोड़ो इससे, चलो इससे बेहतर आप तो कुछ और कर रहे होते, तुम आज बहुत बड़ी जगह पे होते या तो उससे बेहतर होते। तो ये अक्सर लोग स्टार्टिंग में आपको कंपैरिजन करते हैं, स्पेशली जब आप इसको शुरू करते हैं। तो अमूमन आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो आपको ऐसी बातें सुनने को मिली कि क्या आपको भी ऐसे तजर्बात से गुजरना पड़ा? देखें आसमा, मुझे नहीं लगता कि कोई काम भी आसान होता है। काम तो सारे मुश्किल होते हैं, वो तो अल्लाह ताला उसमें आसानियां पैदा करता है। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इसका बिल्कुल अपने बंदों से इरशाद फरमाया है कि अगर तुम कोई अच्छे काम के लिए कोई काम उसको नियत करते हो शुरू करने को, तो मैं पूरी कायनात की आसाइशें तुम्हारे साथ शामिल कर देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो अच्छा हो और इंसान के और माशरे की भलाई के लिए हो। तो काम कोई आसान नहीं होता, लेकिन जब आप उसको शुरू करते हैं तो आपको बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से ऐसे असातिज़ा किराम मिल जाते हैं जो आपकी उसमें बहुत ज़्यादा इस्लाह करते हैं, और आप एक आपको बिल्कुल सिमत का आप तयन कर लेते हैं। तो शायद मेरी खुशनसीबी कि मुझे ऐसे तो कोई लोग नहीं मिले जिन्होंने मुझे इस रग़बत से रोकने की कोशिश की कि यार ये आप कहाँ आ गए और क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे ऐसी बुजुर्ग शख्सियात हैं जिन्हें मैं अपने असातिज़ा मानता हूँ। उन्होंने मेरी गाहे बगाहे इस्लाह की। मैं किसी एक मौजू पे लिखता था तो मुझे उन्होंने रहनुमाई की कि तुम इस मौजू पे बहुत अच्छा लिखते हो और इस पे लिखना चाहिए। अमूमन ये होता है कि अगर अस्मा समाज पे कुछ लिख रही हैं और मैं लिख रहा हूँ, तो मैं अस्मा को कहूँगा कि नहीं, आप सही नहीं लिख पाती हो।
دانستہ کہوں گا، حالانکہ اسما مجھ سے بہت اچھا لکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن میں اس لیے کہ صرف اس جگہ پہ میں بس رہوں اور میں تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن واقعی پھر میں نے سوچا کہ جو ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا یہ ٹاپک جو ہے اس پہ آپ بہترین لکھتے ہیں، اور حقیقت بھی ایسے تھا، تو پھر ایسے موضوع کی طرف میری رغبت زیادہ ہوئی لکھانے کی طرف. اور دوسرا آپ کا جو سوال کا حصہ تھا کہ اس میں کہ کوئی آگے وہ نہیں ہے یا آپ کو پریشانیاں، تو اگر آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے کچھ بھی وہ کام کرنا ہے جس سے معاشرے میں کوئی بھی بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی، اور پھر آپ خود ہی اس کا سوال کا جواب بھی اپنے آپ کو دے دیں گے، خود سوال کریں گے اور خود جواب کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، اور پھر خود ہی جواب دیں گے نہیں شاید میں نہیں کر سکتا، تو پھر بات نہیں بنے گی. آپ نے جو چیز سوچ لی کہ یہ میں کر سکتا ہوں، اس کا جواب بھی آپ نے یہی سوچنا ہے کہ میں سب سے بہتر کر سکتا ہوں، اور پھر جب آپ اس سوچ سے چلیں گے تو بہت بہتر کر پائیں گے، اور اس کا معاشرے میں بہت مثبت اس کے اثرات ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا بہترین. تو ہم آپ سے یہ آپ کی بات یہ ہے کہ جو نئے بچے ہیں وہ ان کو اس فیلڈ میں یا جنرل کی فیلڈ کی طرف آنا چاہیے. اس میں بہت اسکوپ، اس میں اسکوپ ہے، اس میں پوٹینشیل ہے، جگہ ہے لوگوں کو اس پہ کام کرنے کی، ہمیں ہمارے بچوں کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی طرف سے ہم یہ پیغام سمجھے کہ یہ ایسا ہی ہے. جی بالکل، جرنلزم کی طرف آنا چاہیے، لکھنے کی طرف آنا چاہیے. لکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا ضروری ہے. آپ جب لکھیں گے تو آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا. مطالعہ انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اور جب آپ کی ایک کی شخصیت نکھرے گی، آپ سے دوسرا کوئی راغب ہوگا کہ اسما یہ کر رہی ہیں یا ارشد یہ کر رہے ہیں، تو آخر ہم بھی. تو اس طرح جب ایک شخص کی شخصیت نکھرتی ہے تو پھر کئی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، پھر معاشرے میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں. ضرور لکھنا چاہیے. بہت سے نئے لکھنے والے ہیں کہ میں اکثر ان بچوں کو سنتا ہوں کہ میں نے لکھا تو تھا لیکن میں نے اس کو کہیں ارسال نہیں کیا، کہ بہت اس میں غلطیاں تھیں. آپ لکھیں، آپ اپنے اندر آپ کے ایک لکھاری ہے، آپ اس میں جس موضوع کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے لکھنے کا اندر میرے یہ کوالٹی ہے، میں لکھ سکتا ہوں، لکھ سکتی ہوں، تو اس کو لکھیں. یہ مت سوچیں کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں. غلطیاں، آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، غلطیاں تو ہوں گی. اور پھر ان شعبوں میں ایڈیٹر بھی اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ کی غلطیوں کو درست کیا جائے. تو آپ لکھیں، ضرور لکھیں، اور اس شعبے کی طرف آئیں، اور اس سے پاکستان کا نام روشن کریں، ملک کا نام روشن کریں. ان صحافیوں جو گنے چنے صحافی ہیں ان کی طرف نہ جو صرف پیسے کمانے کے لیے یا اس طرح کے، آپ اپنے ملک کے وقار کے لیے، آپ اپنے ملک کی عزت کے لیے اگر سوچ کے لکھیں گے، آپ سب سے بہتر لکھیں گے، آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. سر ابھی آپ نے بات کیا، میں سوال پہلے پوچھنا بھی چاہتی ہوں کہ آج آپ ہیں تو آپ سے سیکھنا چاہیں گے اور آپ کے تجربات سے بہت کچھ حاصل کریں گے. سر جیسے بھی آپ نے کہا بھی ہے، تو کیا ہم اس کو رائٹنگ کو، کہ ہم انسان ایک بہت سارے کام کرتا ہے، اس میں سے ایک کام تو آپ روٹی روزی کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم رائٹنگ کو یا ہمارا جرنلزم ہے اس کو روزی روٹی کے لیے اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا اس کو سائڈ پہ رکھیں؟ اس پہ آپ تجربہ کار ہیں، اس پہ آپ کی رہنمائی میں پوچھیں گے کہ اس کو روزی روٹی کے لیے بھی آپ کا ہمارے ہاں ہوتا ہے. یہ ہمارے ہی بروں میں سے ہم نے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیشن ہے، شوق ہے تو ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن اس کو پروفیشن نہ بناؤ، اس کو اس کی حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے، اس کو وہ کوئی اور کام ضرور ساتھ میں آپ کو کرنا چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل اس کو ایز اے پروفیشنل اس کو اپنانا چاہیے. اور ابھی میں نے جو ابتدائی گفتگو میں 2-3 مثالیں دی تھیں وہ یہی لوگ تھے. الحمدللہ رضا علی عابدی صاحب حیات ہیں، ان کا جو مقام ہے، اور ان کی طرح کے دوسرے جو جرنلسٹ ہیں ان کا جو مقام ہے، آج بھی وہ اپنے اس پیشے کے وجہ سے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو بالکل اس سے آپ کو روٹی روزی. اب یہ آپ پر ہے کہ دیکھیں، آپ جب کوئی چیز لکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی جب وہ اشاعت ہوتی ہے، ویب سائٹ پہ ہوتی ہے، اخبار میں ہوتی ہے، یا نشر ہوتی ہے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ، تو پھر آپ کے تھوڑے ہلکے احباب آپ کے بڑھتے ہیں. جب ہلکے احباب آپ کے بڑھتے ہیں تو آپ کو مختلف جگہوں پر آپ کو مزید نظر آتا ہے کہ میں اس جگہ پر اگر محدود ہو کے رہ گیا ہوں تو نہیں،
आगे बढ़ने के इम्कान है, आप उससे आगे बढ़े, आप टेलीविज़न है, आप अखबार है, फिर एक अगर कुछ भी नहीं तो आप अगर किताब लिख सकते हैं, आपने मुताला इतना किया है कि आप खुद किताब लिख सकते हैं, आपकी किताब पब्लिश होती है, वो भी आपको एक आमदनी का बहुत अच्छा जरिया होता है। और सबसे बेहतर चीज ये है कि जिस चीज पर आपका ज़हन आमादा होता है, जो चीज आप बहुत शौक और जज्बे से कर सकते हैं, और वही आपकी अगर रोटी रोजी का जरिया बन जाता है, तो आप उसमें बड़ी दिलजमई के साथ, बड़े दिलचस्पी के साथ उसमें काम करते हैं, बनिस्बत इसके कि आपने पढ़ा तो है मेडिकल और आपने कोई इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया, तो आपकी तवज्जो उस पर नहीं होती। अगर आपका शौक ही जर्नलिज्म में लिखना पढ़ना, लिखारी और लिखने पढ़ने का आपको शौक है, तो आप इसी को अगर रोजी रोटी बनाएंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। और बहुत ऐसी शख्सियात, इसकी मिसाल देने के लिए सैकड़ों शख्सियात मौजूद है जिन्हें हम तकरीबन रोज देखते, सुनते और पढ़ते। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप जैसे कि सीईओ भी हैं और एडिटर भी हैं डेली समाज पाकिस्तान, अगर मैं सही बोला है मैंने, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानेंगे कि इसके पीछे कोई क्या हिस्ट्री है इसको, इस न्यूज़ के पीछे। और आप एडिटर भी हैं सर। एडिटर से थोड़ा सा ये है कि आजकल हमारी एडिटिंग उस तरह से नहीं होती है। एक तो राइटर तो दिखता है, बाद का राइटर भी प्रूफ रीडिंग में, लेकिन राइटर भी जल्दी जल्दी में कर रहा होता है बस वो, तो कुछ ना कुछ चीजें रह ही जाती हैं। तो चलो राइटर का तो हम ये कहते हैं कि वो जो लिख रहा होता है वो फ्लो में होता है, तो फ्लो में उसको बाजू का सही भी लफ्ज दिखता है, उसको वही लग रहा होता है कि जो उसके माइंड में होता है उसको वही दिख रहा होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल मेरे साथ भी ऐसा हो चुका होता है। लेकिन हमारे जब एडिटर तक जाते हैं, बहुत अच्छे भी हैं कि अखबार के साथ थोड़ा कॉलम राइटिंग के साथ है। कुछ राइटर, कुछ एडिटर्स ऐसे होते हैं जो आपका नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो आपको बार बार सजनिश करते हैं कि इसको सही करके भेजें। कुछ जगह पे आपने जैसा भी भेजा हो, आपका वो हो जाता है, आपका वो पब्लिश हो जाता है। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा पहला कॉलम पब्लिश हुआ था, मैंने बस ऐसे लिख के भेजा था, तो वो अगले दिन मुझे आ गया कि आपका पब्लिश हो गया। 6 माह तक मैंने किसी को बताया नहीं था, मैंने उनको दोबारा नहीं भेजा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है मेरा पब्लिश हो जाए, मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है और इसमें मुझे गलतियां भी दिख रही हैं। तो उन्होंने कहा पब्लिश हो, ये फेक होगा, ये कुछ झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। बाद में मैं पर्सनली उस अखबार के जो है ना किसी से मिली, और मुझे लगा अच्छा ये ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये हकीकत में है, तो फिर मुझे थोड़ा यकीन आया। तो ऐसा भी होता है, तो आपसे जानेंगे थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस और आपके डेली समाज पाकिस्तान के बारे में भी जानेंगे। जी आसमा, बिल्कुल ऐसा ही है। और असल में कई वेबसाइट या हम जो नए लिखने वाले आते हैं वो बस लिख देते हैं, एक मजमून लिख देते हैं और वो उम्मीद रखते हैं कि हम ये मजमून भेज रहे हैं, ये अखबार में शाया हो जाए या ये वेबसाइट पर शाया कर दिया जाए। लेकिन सबसे पहले उस वेबसाइट की पॉलिसी क्या है, वो किस तरह आपका मजमून, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो इन पेज में मांग रहे हैं या वो वर्ड उर्दू में मांग रहे हैं उसमें, या फिर कई पेपर्स हैं जो आपकी हैंड राइटिंग में भी आप, जैसे कराची में जंग अखबार में अक्सर वहाँ पर मरासले लोग ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप करते हुए हाथ से लिखे हुए चले भेज देते। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जहां हम भेज रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने अल्फाज पर वो मजमून मांग रहे हैं कि शाया किए जाएंगे, और उस वेबसाइट या अखबार पे ज्यादातर मजामीन किस मौजू पर भेजे जा रहे हैं, और आप माहिर किस में है, आप किस में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये कि उर्दू लिखना, उर्दू के लफ्ज लिखना, ये एक बहुत महारत वाला काम है, और इसके लिए नए लिखने वालों को खास तौर पर जिस तरह आप, मैंने लफ्ज बोला जिस तरह, तो इसको रवानी में लोग लिखते हैं जीम सीन तोए रे है, जिस तरह, जिस अलग तरह अलग, क्यों अलग के अलग, इस तरह बहुत से ये हैं, ये उर्दू में एक साथ नहीं लिखे जाते। फिर ये जब एडिटिंग के लिए आते हैं, सॉफ्टवेयर पे उसको ले जाते हैं पब्लिश के लिए, तो वो जुमला, वो लफ्ज कुछ से कुछ बन जाता है या फिर वो दो हिस्सों में टूट जाता है। तो बाज औकात बाज लोग इतनी ज्यादा इसको मिलाकर लिखते हैं
کہ وہ ایڈیٹر واپس بھیج دیتے. اور کچھ لوگ آپ یقین کریں کہ اس قدر بہترین عمدہ اور خوبصورت اردو بھیجتے کہ بہت زیادہ اس کو کوشش کرنے کے بعد بھی کہیں اس میں غلطی نظر نہیں آتی. اب ایڈیٹر غلطی ڈھونڈتا یا اس کو واپس کیوں بھیجتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ویب سائٹ پہ اگر آپ کے لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ لکھنے والے نے ہی اس طرح بھیجی ہے, یا پھر اس کو ایڈٹ کر کے ان جملوں کو درست کیا گیا ہے, یا یہ جس طرح لکھے جاتے ہیں. تو ایڈیٹر کی یہ بڑی, اگر اس کی اپنی ویب سائٹ ہے تو اس کو یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی میری ساکھ متاثر نہ ہو. کوئی بھی اردو, بہت اچھی اردو بولنے والے اور لکھنے والے موجود ہیں, اور میں اکثر یہاں پر کراچی میں اپنے کئی لیکچر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں میں یہی کہتا ہوں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اردو کا سب سے زیادہ کام پنجاب میں ہو رہا ہے, بہت زیادہ کام, اور کیا اردو بولی اور کیا اردو لکھی جاتی ہے. تو اس طرح یہ آپ اگر جو بھی نئے لکھنے والے اس طرح کا خیال رکھیں گے, ویب سائٹ پہ وہ کس طرح مانگ رہے ہیں, اردو کس طرح لکھنی ہے, ان لفظوں کا اصل میں ان کو جو جو کہنا چاہیے کتابی شکل, یعنی ان لفظوں کو جو لکھنا ہے وہ کس طرح لکھنا ہے, اس کا مکتوب کس طرح بننا ہے. اگر آپ اس کو ایک پین کو چند سیکنڈ تک نہیں اٹھائیں گے, اور جس طرح میں نے 2-3 جملے بتائے جس طرح لکھ دیا, کیوں کہ لکھ لیا, اور کئی جملے ملا کے, تو وہ پھر اس کو توڑنے میں, اس کو الگ کرنے میں, اس کو درست کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. پھر ایڈیٹر یا تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیتا ہے کہ جو بالکل پرفیکٹ ہیں, چند غلطیاں پہلے انہیں شائع کر دیا جائے, پھر تو اس وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتا ہے. اس کا اگر خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور شائع ہوں گے. اب آپ نے سوال کیا تھا ہم سماج کے نام سے, تو میں اصل میں کئی چیزیں میں بھی لکھتا تھا, اور کچھ پالیسیز ایسی ہوتی تھی اخبارات کی, ریڈیو کی یا ٹیلی ویژن کی, ویب ٹی وی جو ہے اس پہ کچھ دوستوں کا یہ تھا کہ مطلب اگر ہم یہ لکھتے ہیں تو وہ شائع نہیں ہوتا, یا وہ نشر نہیں ہوتا, یا وہ پبلش نہیں, وہ ان کو پڑھا نہیں جاتا ریڈیو پہ. تو میں نے صرف اس کو ایک ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہم سماج یوٹیوب پہ یا ویب سائٹ ایک شروع کی تھی, کیونکہ میرا ایک تعلق ریڈیو سے ہے, اور کم و بیش 36 سال کا ہے, 1983 سے. ایک پورے ورلڈ میں ایک انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ہے جس کا میں صدر ہوں. تو اس کے حوالے سے ہم بہت پروگرام کرتے تھے. تو ریڈیو کی میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا, ریڈیو کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. ریڈیو کے حوالے سے مضامین کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیتے تھے. ریڈیو کے حوالے سے کوئی تقریب ہے, اس کی کوریج ہے, تو اس کو جگہ نہیں دی جاتی کہ ریڈیو کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں ہے. تو اس کو ہم نے بہت زیادہ محسوس کیا تھا, اس لیے ہم نے یہ اپنا چینل اور اپنی ویب سائٹ ایک لانچ کی تھی, اور اس پہ الحمدللہ انکلوڈڈ رضا علی عابدی صاحب کے اور پاکستان کے بہت جید ریڈیوز کے حوالے سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کے بھی, اور ریڈیو کے حوالے سے مختلف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو بھی تقریب ہوتی ہیں اس کے حوالے سے وہ ہم لوگ اس پر کرتے ہیں. سر جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ جس طرح تو ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے اب میرے جیسے لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ہمارا سائنس ہوتا ہے, کیمسٹری ہوتا ہے, تو ہمیں لٹریچر کا یا اس طرح سے نہیں پتا, شوق ہوتا ہے تو ہم لکھنے کی طرف آ جاتے ہیں یا پڑھنے کی طرف آتی ہیں. تب جیسے میں نے آج پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کیوں کہ کو بھی سیپریٹ لکھتے ہیں, کیونکہ کو ہم ایسے لکھتے ہیں جس طرح کا پتا تھا کہ سیپریٹ لکھنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے میں تھوڑی سی گائیڈنس لوں گی کہ کوئی ان کے لیے بھی ایسی ہیلپ ہے جو آرٹیکل ہو جائیں یا کوئی ایسی سائٹ جو ان کی رہنمائی کر سکتی ہے کہ وہ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو گائیڈ لائن کو پڑھ لیں, یا اس کو اس سے کچھ اپنے لیے ہدایت نامہ لے لیں تاکہ وہ اس کو فالو کریں اور بہترین طریقے سے لکھ سکیں. دوسرا سر آئی تھنک پہلے میں اس کے بعد دوسرا سوال کروں گی. جی بالکل, کئی اس میں ہے, بلکہ کئی ویب سائٹ بھی ایسی ہیں جیسا میں نے ابھی بتایا کہ آپ ان میں ویب سائٹ میں یہ پوری ان کی پالیسی کے ساتھ یہ درج ہوتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کس طرح لکھیں. تو اگر اس کو بھی وہ پڑھیں گے تو اس میں کئی جو بہت امپورٹنٹ جملے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے وہ اس پر وہ کافی تعداد میں لفظ موجود ہوتے ہیں.
اردو حرف تہجی کے نام سے ویب سائٹ پر یہ بھی موجود ہے. اور ہم نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ بہت زیادہ نئے لکھنے والے جو مجھے بھیج رہے تھے, بلاگ آرٹیکل آ رہے تھے, اس میں ایسے مسائل آ رہے تھے, تو اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے چینل پہ اس طرح کے لفظوں کو درست لکھنے اور اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ پروگرام شروع کریں گے, تاکہ اس سے تمام لوگ مستفید ہوں. اور یہ ہماری قومی زبان ہے, بدقسمتی ہے رائج نہیں ہے, اور بہت عجیب ہے کہ ہم اپنی آج تک قومی زبان کو ہی رائج نہیں کر سکے, لیکن کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اس اپنی قومی زبان کو صحیح لکھنا اور صحیح بولنا کم از کم سیکھ سکیں. یہاں آپ کے پروگرام سے آسما میں ایک چیز کہوں گا کہ میں اکثر نئے بچوں میں یہ سنتا ہوں روزمرہ کے استعمال میں, جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, سر آپ غصہ کر رہے ہیں, سر یہ بہت خوبصورت ہے. یہ نہیں ہے اردو, یہ آپ پر ہندی کی چھاپ لگ گئی ہے. آپ خے کو کھے بول رہے ہیں, آپ غین کو جو ہے وہ گاف کہہ رہے ہیں. یہ اردو کو بگاڑ, بہت زیادہ نقصان رومن اردو کر چکی ہے. اب یہ لفظی طور پر اسے ہمیں, جہاں میں تو ٹوکتا ہوں, اپنے گھر میں بھی کوئی آتا ہے انہیں بھی ٹوکتا ہوں کہ یہ کیا غصہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ غصہ ہوتی ہے غین, یا پھر خوبصورت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے خوبصورت. ایسے ہی بہت سارے جملے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروگرام دیکھیں گی تو ہم اس میں اس طرح کی ہی بات کریں گے. بہترین بہترین. سر تھوڑا جرنلزم کی طرف آتے ہیں. اب ہمارے یہاں ہر جگہ آپ کو اخبارات مل رہے ہیں, ٹی وی چینل بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن وہ کانٹینٹ لوگ ڈال رہے ہیں. جو چیز, جو جس زبان کا ہم یا جس چیز کا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ٹی وی چینل سے اخبارات سے ملے, ہم اس سے کچھ سیکھیں, وہی زبان یا وہی چیزیں وہ ہمیں وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں کہ میں پوچھتی کہ وہی غیر اخلاقی بہت ساری چیزیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جرنلزم جو ہے یہ ایک سنسنی پھیلانے کا کام رہ گیا ہے, کہ جتنی زیادہ سنسنی ہوگی, جتنی زیادہ آپ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے, اتنا زیادہ آپ بہتر کام کر سکتے ہیں, یا اتنا زیادہ آپ یہ کہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ کا کیا اس بارے میں, آپ کے کیا خیالات ہیں, اور آپ سے ہم جانیں گے کہ جرنلزم اصل میں ہے کیا, اس کا جو اس کے پروسیس یا اس کا مقصد, یہ ہم آج سے جاننا چاہیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس میں آج کل ہم نے جو رکھے چھوٹی خبر کو, بعض اوقات خبر وہ نہیں ہوتی ہے, جیسے آج کل ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا کا آ گیا ہے, یوٹیوب, تو لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے, لیکن اس کے اوپر جس طرح سے چیزیں کو پیش کیا جاتا ہے, جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. اب وہاں پہ زبان کا کیا, زبان کے ساتھ اخلاقیات کی بھی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, وہ بھی, لیکن اس کو ہم پھر نام دے رہے ہوتے ہیں, جرنلزم کا اس کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں, حق افرادیت کا اس کو ہم پھر نام دیتے ہیں, فریڈم آف اسپیچ کا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, آپ کی کیا رائے؟ جی بالکل آسما, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی سنسنی پھیلانے والی, یہ بڑا دل دکھانے والی بات ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا پر بھی ایسا چل رہا ہوتا ہے, اور افسوس ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پر ایسا چل رہا ہوتا ہے, جبکہ اب جدید دور ہے, اور کوئی بات ایسی کر دینا. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا جب وہ جنگ اخبار ایک آتا تھا اور لوگ کہتے تھے اردو سیکھنی ہے تو اس کو پڑھیں, انگریزی سیکھنی ہے تو ڈان کو پڑھیں, اس میں بھی بہت سی غلطیاں آتی ہیں, بہت زیادہ غلطیاں. جہاں تک کہا جا سکتا ہے, ہم تو کہتے ہیں لیکن برا منایا جاتا ہے, اور کہ جناب ہم اتنے بڑے اشاعتی ادارے, آپ جو ہے وہ اکثر جنگ اخبار میں بھی کئی جگہوں پر یہ ساحل سمندر, کراچی کے ساحل سمندر پر ایک لاش ملی. سمندر کا ہی ساحل ہوتا ہے, اس کو ساحل سمندر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ساحل کراچی میں سمندر ہے, ساحل کہہ دیں سمندر. جیسے روزمرہ کے اس میں پہلے تو بہت ہوتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں جناب حج کرنے, بولیں کچھ آپ کے لیے لائیں, ہمارے لیے آب زمزم کا پانی لے کے آئیے گا. آپ بھی اور زمزم بھی اور پانی بھی. تالاب, میں پانی کے تالاب میں نہانے گیا, تالاب بول دینا کافی ہے, پانی کا ہی ہوتا ہے تالاب, پانی کا تالاب بولنا غلط. اس طرح کی بہت سی سنسنی کی بات تو جہاں تک ہے وہ ہے, اس طرح کی غلطیاں بھی بہت کی جا رہی ہیں, جبکہ پہلے ایسی چیز نہیں تھی. اب جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یہ اب پرانے وقتوں کی بات نہیں رہی
کہ کوئی آپ نے ایک خبر دے دی یا بیان دے دیا, اب وہ چند لوگوں نے صرف اخبار میں پڑھا, باقی پاکستان ٹیلی ویژن ہے, کسی نے دیکھا نہیں, 9 بجے کی خبروں میں وہ چیز آئی نہیں, زیادہ آپ نے غلط پڑھ دی, غلط لکھ دی, صحیح لکھ دی. بات جب کبھی کوئی پوچھ لیا کسی نے کہ یار اس طرح کی بات تو نہیں تھی, اب آپ کا پورے کا پورا ثبوت سیکنڈوں میں کوئی بھی نہیں تو سوشل میڈیا کے صارفین لا کے آپ کے سامنے کر دیتے. تو یہ بہت احتیاط کا وقت ہے, یہاں پر سنسنی یا اس طرح کی آپ کی ساکھ متاثر کر سکتی ہے. آپ سنسنی کی خبریں پھیلانا یہ زرد صحافت میں آتا ہے. کہ ایک دفعہ میں اس کا ادارے کا نام نہیں لوں گا, میں نے ایک چھوٹی سی جاب کی تھی آج سے 20-25 سال پہلے. تو ایک شخص, کوئی کاروباری شخص تھے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا جناب یہ رپورٹ آئی ہے, لگا دیں رپورٹ. تو میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ رپورٹ صحیح ہے, اس کی کوئی اگر کسی نے ہم سے اس کی تصدیق کر لی تو کیا ہوگا کہ یہ آپ نے رپورٹ لگائی ہے, بھائی اس کا آپ دیں, دلیل دیں, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا بھائی آپ لگا دیں, اس کا یہی ہے کہ آپ خبر چھاپ دیں, خبر چھپ گئی 3 دن ویٹ کریں, اگر بندے کی جانب سے تردید نہیں آتی ہے قسط وار شروع کر دیں, اور اگر تردید آتی ہے تو 2 لائن کی معذرت لکھ کے لگا دیں گے کہ معذرت چاہتے ہیں, غلطی ہو گئی, رپورٹر کے خلاف ایکشن لے لیا گیا. دانستہ طور پہ کہا گیا کہ یہ لکھ. ہم نے ان سے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ جناب علی آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے, جو طریقہ ہے جو ہونا چاہیے کہ آپ کے خلاف ایک یہ شکایت آئی ہے, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے, یہ نہیں, بلکہ انہوں نے کہا آپ چھاپ دیں, چھاپیں گے پیپر زیادہ بک جائے گا, ایک سنسنی پھیل جائے گی, اور بعد میں 2 لائن کی تردید کر دیں گے, کوئی مسئلہ ہوگا تو معافی ہو جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں اب بہت زیادہ ہو گئیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ان صحافیوں کو, ان اچھے لوگوں کے اوپر بھی ان کا دامن داغدار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لفافہ صحافی بھی بڑا ایک کلچر چلا ہوا, لفافہ صحافی. اکثر میں بھی کہیں کچھ بہت زیادہ لکھ دیتا ہوں کہ جناب یہ کام حکومت نے کیا ہے, یہ بہت اچھا کیا ہے اور اس طرح کرنا چاہیے. ظاہر ہے آپ جس طرح بھی آپ کسی بھی حکومت کے اگینسٹ ہیں یا فیور میں, آپ اگینسٹ ہیں تو اس کے آپ کے پاس کوئی بات ہونی چاہیے کہ آپ کیوں اگینسٹ ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہے تو آپ بھی حکومت کے خلاف ہیں. آپ خود باشعور ہیں, آپ اگر حکومت کے خلاف یا حکومت کی حمایت میں, موجودہ حکومت جو بھی ہو کوئی بھی اس دور کی, اگر آپ اس کے لیے کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو دلیل دیں کہ آپ نے اس کی اچھائی کی ہے تو کس لیے, اور اگر آپ نے اس کو کسی تنقید کا نشانہ بنایا تو وہ بھی اس کو آپ دلیل کے ساتھ بتائیں کہ کیوں, اور یہ کرنا چاہیے. میں معذرت کے ساتھ کہ نہیں ہوتا ایسا. کچھ آپ نے دیکھا ہوگا چینلز میں آپ کو ایک تفریق نظر آتی ہے, 2 حصوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ چینل مین اسٹریم میڈیا ہے یا پیپرز ہیں, ان کا رجحان جو ہے وہ ایک طرف یا حکومت کی طرف ہوتا ہے یا اگینسٹ حکومت ہوتا ہے. نیوٹرل بہت کم ہوتے ہیں, جبکہ نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہے. اب جس طرح آپ نے ابھی یہ کہا کہ اس طرف لوگ جو آتے ہیں اس حوالے سے سوچتے ہیں, اس کی کبھی آپ غور کریں کہ یوٹیوب پہ چینلوں کی بھرمار کیوں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بندہ کوئی بہت اچھا بول رہا ہے, بہت اچھا لکھ رہا ہے, لیکن وہ اس چینل کی یا اس اشاعتی ادارے کی ایک پالیسی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا بول رہا ہے اور بہت صحیح بول رہا ہے, اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے, اس کے لفظوں کو یا اس کی آواز کو رکشے والے کو بھی پڑھنا سننا چاہیے, میڈیکل اسٹور والے کو بھی, آفس میں بیٹھے ہوئے 17-18 گریڈ کے افسر کو بھی, ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو. لیکن وہ اپنی ایک ادارے کی پالیسی کے تحت اس کو نہ شائع کر رہا ہے, یا نشر ہونے والی چیزیں تو نشر نہیں کر رہا. تو ایسے لوگ پھر سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہماری دسترس میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اتنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں یہ سوشل میڈیا کی سہولت دی ہے تو پھر ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یوٹیوب چینل یا ویب سائٹ زیادہ بن رہی ہیں. اگر یہ چیزیں, وہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ بدقسمتی سے اگر ہمارے یہاں کوئی گاڑی چھیننے کا رجحان زیادہ ہوا تو یہ نہیں ہوا کہ ہم گاڑی کو چھیننے نہیں دیں گے, ہم سخت سے سخت اقدام کریں گے, قانون لے کے آئیں گے, سخت سزائیں نہیں.
انہوں نے ادارے بنا دیے کہ آپ جناب یہ ٹریکر لگوا لیں. اچھا آپ موبائل چھنتا ہے تو آپ جو ہے وہ یہ سم اس طرح کر لیں, یہ کر. تو روکنے کے لیے اقدامات نہیں بلکہ نئے نئے شعبے بنا دیے گئے کہ یہ ہو جائے گا اس طرح. تو آپ یہ ان مسائل کا حل نہیں ہے. اگر چینلز, اگر اخبارات سب نیوٹرل ہو جائیں تو یقین کریں یوٹیوب چینل وغیرہ جو لوگ بنا رہے ہیں ان کو کوئی شوق نہیں ہے, یہ 300-400 سبسکرائبر لے کر یہ کما نہیں رہے, یہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں جو دوسرے روک رہے ہیں, نہیں پہنچانے دے رہے. تو جرنلزم میں یہ بڑا ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اپنے چینل بنا کے کر رہے ہیں. اب چلے اسما, اگر ہم اور آپ کسی چینل پہ بات کر لیتے کہ جناب ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, مجھے یقین ہے ہمیں کوئی اجازت نہیں دیتا کہ بھائی ہم گالا بسکٹ بیچ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ بات کریں گے. تو پھر ہم اپنے چینل پہ آئے ہیں, آپ اپنے چینل پہ آئی ہیں کہ ہم اس طرح اپنے ناظرین اور سامعین تک پہنچ سکیں. سر جیسے آپ نے کہا ہمارے یہاں ایک دیکھا یہ ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس کی شوق کی کمی ہے, لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اور پھر وہ بولتے بھی نہیں ہے. جیسے اگر ہمارے یہاں بڑے لوگ ہیں, جیسے آپ نے چینل کی نیوز پیپر کی, تو ہم بتا سکتے ہیں گنے چنے جو ہمارے بڑے ہیں, ہم ان کو بتا سکتے ہیں کون کس کی سائڈ پہ ہے کون کس کی سائڈ پہ, یہ آپ کو دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ادھر سے ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب لوگ اپنی آواز کے لیے تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم میں جیسے ہم بھی آئے ہیں, تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کے امکان ہیں, کچھ شعور جو ہے اس میں اضافہ ہوگا, لوگوں کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے نا, ایک بس جس نے کہہ دیا ووٹ اگر ہمارے یہاں ہوتا ہے جو بھی چیز ہم آنکھیں بند کر کے جس کو مانتے ہیں پھر اندھے لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے, اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے, ہم بس اس کو مانتے چلے جاتے ہیں. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے رائٹر بھی بڑھ رہی ہیں, سائٹس بھی بڑھ رہی ہیں, لوگ یہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, تو ابھی چلے ابھی مسئلہ ہے, ابھی تھوڑی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ابھی چیزیں گڑبڑ بھی ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں اس سے کچھ ہمیں فائدہ ہوگا, اس سے کوئی آواز ہے, ایک آواز مشترک جو آواز ہے وہ بلند ہوگی, کچھ اس سے پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. جی بالکل, میں بالکل اس چیز پر متفق ہوں, قائل ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پر جدت آ رہی ہے, جو یہ اس کو ڈیجیٹل میڈیا کہہ لیں کہ یہ ایک بہت سنگ میل کی حیثیت ہے, اور اس میں بالکل یقیناً یہ بہت اچھے سے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے وطن کے لیے, اور وہ لوگ جو اس میں جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنا پیشہ بھی بنانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا کوئی مصلحت کے تحت, کہیں سیاسی مصلحت کے تحت, یا کہیں وہ اپنی آواز نہیں سنا سکتے, اپنے پیغام نہیں پہنچا سکتے. وہ ایک اس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بالکل یہ ایک انقلاب برپا ہوگا, یقین ہے مجھے, اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں جب پہلے اگر کسی کا پروگرام ریکارڈ کرنا ہوتا تھا تو وہاں دو مسائل آتے تھے کہ ایک تو مہمان کو میزبان کے پاس لے کے آنا ہے, پھر اس کا پورا میک اپ اور گیٹ اپ وہ سارا کرنا ہے, پھر اس کو اسٹوڈیو میں لانا ہے, کیمرے آن کرنے اور سامنے بیٹھ کے. اب وہ چیز تو کس سے پارینہ ہو چکی. اب تو آپ نے اسما نے ارشد کو کہنا ہے کہ آپ تیار ہیں, اور جناب آپ نے خود اپنی تیاری کرنی ہے اور اس نے خود اپنی تیاری کرنی ہے. یہ سمٹ کر اتنی آسانی ہمیں الحمدللہ ہمارے ملک میں, ہماری دسترس میں بہت سے لوگوں کو تو بہت کچھ حاصل نہیں ہے. الحمدللہ میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ تمام ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے ان کے اس کی جو پائے کی ہے اس تک کی نہیں ہے, لیکن بہت بہتر ہے, اس کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں کہ ایک صاحب لندن میں بیٹھے ہیں, ایک صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں, مختلف ملکوں میں بیٹھے, کسی کو نہ ہوائی ٹکٹ بھیجنا ہے کہ آپ آ جائیں پروگرام کرنا ہے, آپ نے سیکنڈوں میں پروگرام کر دینا ہے. تو جب اتنی سہولیات ہو گئی ہیں تو ان سہولیات کا سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی بھی جس شخص کے بھی دسترس میں یہ ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ذہن میں کوئی اچھا
ایک آئیڈیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اس ملک کو اس نام روشن کر سکتا ہے, یہ اپنا پیشہ اختیار کر سکتا ہے, معاشرے میں سدھار پیدا کر سکتا ہے, تو ایک بہترین چیز ہے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور مجھے بہت امید ہے آئندہ آنے والے سالوں میں اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ ڈیجیٹل میڈیا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سر. آئی تھنک آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے ہمارے ساتھ بہترین نالج شیئر کی, اور جرنلزم کے بارے میں ہم نے کچھ جانا, اور رائٹنگ کے بارے میں بھی جو لوگ لکھنا چاہتی ہیں وہ پہلا تو ہمیشہ اسٹیپ جیسے آپ نے کہا پڑھنا ہے, پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں تبھی, کیونکہ اس سے آپ کے مائنڈ میں کچھ ہوتا ہے تو تبھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, حالی ذہن سے تو آپ کچھ لکھا بھی نہیں جاتا. تو بہت شکریہ سر آپ کا. I think it's really a wonderful discussion with you, full of knowledge. Thank you so much, sir. At the end, anything you want to say, کچھ بھی آپ کہنا چاہیں, کوئی نصیحت ہو, کوئی میسج ہو. بہت شکریہ اسما کہ آپ نے مجھے کچھ وقت دیا اور میں کھل کے بات کر سکا, اچھے سے بات کر سکا. بہت اچھا محسوس کیا میں نے بات کرتے ہوئے. آپ نے بہت اچھے سوالات کیے, وہ سوالات کیے جن سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی آپ جرنلزم کی طرف آنا چاہتا ہے, ریڈیو رپورٹنگ کی طرف آنا چاہتا ہے, الیکٹرانک میڈیا کی طرف آنا چاہتا ہے, پرنٹ میڈیا کی طرف آنا چاہتا ہے, وہ ایک اپنی پہلے سمت کا تعین کر لیں کہ وہ کس موضوع پر اچھا بول سکتے ہیں, اچھا لکھ سکتے ہیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے ہر آدمی میں کوئی ایک بہترین چیز چھپی ہوتی ہے, چاہے لکھاری ہو, چاہے وہ براڈ کاسٹر ہو. تو کبھی یہ نہیں سوچیں کہ میں جو لکھ رہا ہوں, میں جو لکھ رہی ہوں وہ انتہائی غلط ہے یا بہت غلطیاں ہوں گی, کوئی شائع کرے گا, کوئی نشر کرے گا. نہیں, اس طرح نہیں. آپ لکھیں, اپنے آپ کو آپ لکھاری سمجھیں, اور اپنے لکھنے کو پڑھنے والا قاری بھی اپنے آپ کو سمجھے. پہلے لکھیں اور پھر خوب اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو داد دیں اور پھر اس کو کسی کو ارسال کر دیں. مجھے یقین ہے وہ لازمی شائع ہوگا. صرف اردو پہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا تھوڑا احتیاط کریں گے تو آپ میں اور نکھار آئے گا. بہت شکریہ سر, بہت بہترین پیغام آپ کا. بہت شکریہ آپ کا, تمام دیکھنے سننے والوں کا شکریہ. آگے میں ہم ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں, پازیٹیو رہیں, پازیٹیوٹی کو پھیلائیں, اور اسی طرح پازیٹیو معاشرے کو بنا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ, رب رکھا. ٹیک کیئر, گڈ بائے. تھینک یو سو مچ سر, اٹس ویری آنر ٹو ہیو یو. فی امان اللہ. تھینک یو.